बी जे पी को हराना है तो कभी मायावती के साथ जुड़ जाएं तो बीजेपी को हरा लें, कभी अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाएं तो हरा लें। तो ये नेगेटिव वोटिंग हम करते थे। पहला मर्तबा था जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के दलित और आदिवासी एकजुट थे इस मामले में कि साहब ये तो हमारी वजूद पर ही हम मुसलमान और हिंदू और दलित ने मिलके इस खतरे को पहचान लिया कि हमारे ऊपर ये जो धार्मिक घृणा के नाम पर हमला है अकेले मुसलमानों तक महदूद नहीं है। इसमें वो हर आदमी जो इस नफरती नेटवर्क से बाहर का है वो इनके लिए गैर है। हिंदू मुसलमानों की नफरत के लिए ही वोट को खत्म करने का ही एक वोट नहीं हुआ, बल्कि वोट तो इस बात के लिए भी है कि भाई जितनी भी किस्म की नफरत, जिस किस्म के भेदभाव समाज में चल रहे हैं, रिलीजन को फ्रंट पे रखा है, जाति को का भी भेदभाव है वो थोड़ा छुपा के रखा है, आरएसएस के बाहर के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके प्रति भेदभाव, उनके प्रति भी नफरत है। उसी के हाथ में हुकूमत भी बदकिस्मती से है। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं हम लोगों के दावत पर, उसका बहुत शुक्रिया। हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ट्रस्टी हमारे सलमान साहब और सईदा हमीद साहबा हैं, और जिसके पैटर्न जो हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं और रहमान खान साहब हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी और दानिशवरों की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने बनाई थी कि हम हिंदुस्तान में जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उसके लिए खड़े हों, और उसके लिए इस इलेक्शन में तकरीबन 40 से 42 सीटों पर हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में गए। ख़ास तौर से यूपी में हमारा मेन कंसंट्रेशन था। अभी तक जो सिचुएशन थी पिछले इलेक्शनों में 92 के बाद एक मुस्लिम माइंडसेट सेट हुआ था कि हमको बीजेपी को हराना है तो कभी मायावती के साथ जुड़ जाएं तो बीजेपी को हरा लें, कभी अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाएं तो हरा लें। तो ये नेगेटिव वोटिंग हम करते थे, और उस नेगेटिव वोटिंग का नतीजा ये था कि वो पार्टियां तो बड़ी होती गई और मुस्लिम कम्युनिटी आइसोलेट होती चली गई। सन 92 के बाद, 92 के बाद ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने पॉजिटिव वोटिंग करी। उन्होंने सिर्फ उन लोगों का साथ दिया जो संविधान बताने की बात कर रहे थे। यहाँ दो फोर्सेस इलेक्शन लड़ रही थी। एक फोर्स वो थी जो ये कह रही थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। ये जो नौजवान खड़े हुए, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी और तेजस्वी यादव, ये लोगों ने एक फैसला किया कि हम संविधान को बचाएंगे। तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक क्रॉस देखिएगा कि इस बार अगर कोई मुस्लिम कंट्रियों के, यूपी में मायावती ने हर उस इलाके में तकरीबन 32 सीटें ऐसी हैं यूपी में जहां मुसलमान 20% से ज़्यादा है, अप टू 52%। उन 32 सीटों में 28 पर बीजेपी थी, और उसकी वजह यह थी कि मुस्लिम वोट का डिवीज़न और पोलराइजेशन, कम्युनल ग्राउंड पर इलेक्शन होना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई कसर छोड़ी नहीं कि उन्होंने इसको कम्युनल बनाने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उसको ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो हमारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ हमारे सिटिंग एमपी थे, वो भी हटा के नॉन मुस्लिम को दिए गए। लेकिन मुसलमानों ने एक फ़ैसला कर लिया था कि हम इस मुल्क को आज़ाद करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। ये एक बड़ी सक्सेस थी, और हम इसके लिए अपनी पूरी कम्युनिटी को भी ये मुबारकबाद देना चाहते हैं कि पॉजिटिव वोटिंग उन्होंने करी, मेन धारा में वो आए, और आज जो हिंदुस्तान में इस वक्त सिचुएशन बनी है, एक अथॉरिटेरियन रूल जो था वो टूट गया है। अब ये एक धक्का मारने की और बात है। इसी पे आज हम लोग
آپ سے کہنے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے جو جو الائنس تھا ہمارا انڈیا الائنس، اس کو مبارکباد بھی دینا چاہتے ہیں اور ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اصول پہ ڈٹے رہیے، ہم آپ کے پیچھے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، لیکن آپ ہم کو نیگلیکٹ مت کریے گا۔ آج جتنا ووٹ یو پی میں ان کو ملا ہے وہ پچھڑے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، اور اس میں 20% مسلمان بھی شریک ہے۔ جہاں جہاں مسلمان 40 لاکھ تھا اس نے 80-70% پولنگ کری ہے، اور جس برادری کا اور جس آدمی کا ووٹ اس کو مل گیا وہ جیت گیا۔ تو ہماری ریلیونس واپس آئی ہے۔ اس کے لیے ہم مبارکباد اپنی کمیونٹی کو دیتے ہیں اور مبارکباد انڈیا الائنس کو بھی دیتے ہیں، اور ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ اب آپ ہم سے ڈریے نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ہمارے اوپر جب ستم ہو، جب بلڈوزر چلے، تو کوئی نہ کوئی تو ہماری آواز سنے، اور اس کے بعد تفصیل سے سلمان خورشید صاحب اور سیدہ حمید صاحبہ کہیں گی۔ ایک بار آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کی جو گاندھین سوچ ہے اس کے نتیجے میں انڈین مسلم فار سول رائٹ وجود میں آیا، اور یہ مسلمانوں کی وہ آرگنائزیشن ہے جو ان کے سول رائٹس کے سلسلے میں سوچتی ہے اور کام کرتی ہے، اور اس کے سلسلے میں آج جو پریس کانفرنس آپ کو بلائی گئی ہے اس کی بنیادی 3 باتیں ہیں جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ آپ اس کو پورے ملک کے سامنے رکھیں۔ پہلی جو سب سے بنیادی بات ہے، اس 10 سال کے بعد یہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اس میں مسلمانوں نے ایک بہت میچیورٹی کے ساتھ، ایک بہت میچیور اسٹیک ہولڈر کے طور کے اوپر پارٹیسپیٹ کیا۔ ان کی اویئرنیس کا لیول اب اتنا ہائی ہوا کہ وہ میچیور کہا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات جو ہم لوگ کے سامنے آئی وہ یہ کہ وہ ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز اور ریلیجیس فیسز سے شفٹ کر کے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کی طرف مخاطب ہوئے۔ یہ دوسری بہت بڑی بات ہے، اور جو تیسری سب سے بڑی بات ہے جس کو بنیاد ہے آج آپ سے مخاطب ہونے کی، وہ یہ کہ یہ الزام ہمیشہ سے لگتا رہا ہے کہ مسلمان پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں کسی کو ہرانے کے لیے، ایز اف کہ ان کا وجود ہی صرف اس لیے ہے کہ وہ کسی کو ہرانے کے لیے آئے ہیں۔ اس بات سے اس بار وہ نجات مل گئی کہ مسلمان اس بار پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں پازیٹیو ووٹنگ کرنے کے لیے، اور آپ اس بات کی مثال کو ایسے سمجھیے، میں صرف 2 مثالیں دیں گے اور اس کے علاوہ ایکسیپشنز بھی بہت ہیں ہندوستان میں، لیکن دھبری کی سیٹ کو آپ دیکھیے کہ وہاں سے مولانا بدر الدین اجمل صاحب چناؤ لڑ رہے تھے، 3 بار کے ایم پی تھے، ان کو رقیب الحسین صاحب نے 10 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرایا ہے، اور وہ 95% مسلم کانسٹیٹوئنسی ہے۔ دوسرا آپ یہاں دیکھیے مراد آباد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا ٹکٹ کاٹا جاتا ہے، کسی اور کو دیا جاتا ہے، لیکن بنا کسی وجہ کے، بنا کسی سوچ کے، اور کسی سمپلسٹر سب لوگ اس کو پازیٹیولی ووٹ کرتے ہیں۔ پازیٹیو ووٹ تھا کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں، کیونکہ میچیورٹی، ان کا ہائی پارٹیسپیشن، اور ریلیجیس فیسز اور ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز کو نکارنا، اور تیسرا پازیٹیو ووٹنگ کرنا، یہ اس 3 مین ٹیک اوے ہیں اس الیکشنز کے مسلمانوں کے کانٹیکس میں، جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے دیش کے سامنے اس بات کو رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ پہلا مرتبہ تھا جب کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے دلت اور آدیواسی ایک جٹ تھے اس معاملے میں کہ صاحب یہ تو ہماری وجود پر ہی حملہ ہے۔ سمویدھان مانے وجود، اور ہر قسم کی تفرقے کو بھول کے ایودھیا میں، آپ سچ میں ایودھیا تو میں نہیں گیا، لیکن جو جس طریقے کا رزلٹ ایودھیا کا آیا اس نے بھی اس بات کو ظاہر کیا کہ وہاں کے مسلمان اور ہندو اور دلت نے مل کے اس خطرے کو پہچان لیا کہ ہمارے اوپر یہ جو دھارمک گھرنا کے نام پر حملہ ہے اکیلے مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، اس میں وہ ہر آدمی جو اس نفرتی نیٹ ورک سے باہر کا ہے وہ ان کے لیے غیر ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں جب سے کل سے رزلٹ آیا مجھے خوشی تو ہوئی کہ چلو بھائی ان کو بہت زبردست ایک جھٹکا لگا، لیکن ایک بات مجھے دماغ میں پھر آ گئی کہ دلی میں جو مسئلہ ہے اصلی وہ یہ ہے کہ
ہمارے ملک کی جتنی بھی ایکڈمک انسٹیٹیوشنس ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے RSS کے سے جڑے لوگوں کو ڈائریکٹر، وائس چانسلر، پرنسپل بنا کے۔ جتنی بھرتیاں پچھلے 10 برس میں ہوئی ہیں اسی نیٹ ورک کے لوگوں کی ہوئی ہیں۔ تمام ہزاروں کی تعداد میں پروفیسرز جو ایڈ ہاک تھے وہ سب نکال دیے گئے۔ ان کو بڑی امید تھی کہ بھائی یہ حکومت بدلے گی تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، یہ ماحول بدلے گا، کالج جو چھاونی بنا دیے گئے ہیں وہ بدل جائیں گے۔ تو اب مجھے آج سویرے سے بات کی بڑی فکر لگی ہے کہ یہ صرف ہندو مسلمانوں کی نفرت کے لیے ہی ووٹ کو ختم کرنے کا ہی ایک ووٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ ووٹ تو اس بات کے لیے بھی ہے کہ بھائی جتنی بھی قسم کی نفرت، جس قسم کے بھید بھاؤ سماج میں چل رہے ہیں، ریلیجن کو فرنٹ پہ رکھا ہے، جاتی کو کا بھی بھید بھاؤ ہے وہ تھوڑا چھپا کے رکھا ہے، RSS کے باہر کے جو بیروزی پکش کے لوگ ہیں ان کے پرتی بھید بھاؤ، ان کے پرتی بھی نفرت ہے، اس کو سیکنڈ پائیدان پہ رکھا ہے، لیکن نفرت سب سے ہے۔ یہ ہندوستان کا یہ 10% نفرتی طبقہ ہے جو بیاباروں پہ حاوی ہے، ریسورسز پر حاوی ہے، اسی کے ہاتھ میں حکومت بھی بدقسمتی سے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ادیب صاحب نے کہا، یہ تو ہماری ایک منزل ہم نے طے کی ہے، ہمیں آگے اور منزلیں طے کرنی ہیں تاکہ دراصل ان کورس آف ٹائم ایسی حکومت قائم ملک میں ہو جو سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اور یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے عوام نے اس روگ کو سمجھ لیا۔ بہت بہت شکریہ۔ عوام کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ذمہ داری آپ پر بھی بنتی ہے اس دیش کو بچانے کی، ایک فیصلہ کیا اور انڈین مسلم فور سول رائٹس کا گٹھن کیا۔ اس گٹھن کے بعد بامبے سے لے کر کے حیدرآباد تک، لکھنؤ سے لے کر کے جے پور تک، ملک کی تقریباً 9-10 ریاستوں میں 2 سال تک ہم لوگوں نے یہ مسلسل کوشش کی، جس کی سربراہی فاؤنڈر ٹرسٹی کے روپ میں محترم سلمان خورشید صاحب نے فرمائی اور چیئرمین کی حیثیت سے فارمر ممبر آف راجیہ سبھا عزت مآب محترم ادیب صاحب نے فرمائی۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الیکشن کے اس دوران بھی مختلف ریاستوں میں ہم نے بہت پوزیٹیو کنونسنگ کی، جس کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری کوششیں سب نے کی ہیں، ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ محترم فضیل ایوبی صاحب نے جیسا کہا ہے، اس کی مثالیں ملک کے مختلف مقامات پر دی جا سکتی ہیں۔ اس وقت چونکہ اب سرکار بننے کا موقع ہے اور وہ لوگ جو اس ملک کو سب کے ساتھ، سب کے وکاس، سب کے وشواس سے چلانا چاہتے ہیں، انہوں نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ جس طرح کنونسنگ کی گئی اور جو جملے بولے گئے، ان سے کتنے لوگوں کے دل دکھے ہوں گے، کتنی آہیں اٹھی ہوں گی، کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی، اس کا اندازہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل کو چوٹ لگی ہے۔ اور اب ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کا میں خاص طور سے شکر ادا کرنا چاہوں گا، مسلمز کے ساتھ ساتھ، کہ ایودھیا جیسی دھرتی کے آس پاس جتنی 8-10 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الائنس نے جو سیٹیں جیتی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بڑی تعداد میں الائنس کے ساتھ جڑے ہیں اور انہوں نے اس مہم کو پسند کیا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ملک بھر میں ایک آواز اٹھی کہ کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے۔ آئیے اس مہم کو اور تیز کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ جس وشواس کے ساتھ انڈیا الائنس کو لوگوں نے آگے بڑھایا ہے، اس وشواس کو باقی رکھا جائے گا اور عوام کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ اب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب اس آواز کو مضبوطی سے INCR کے بینر پر میں گزارش کروں گا فارمر یونین منسٹر اور فاؤنڈر ٹرسٹی انڈین مسلم فور سول رائٹس محترم سلمان، اور جو ہماری اس الیکشن کے دوران ہم لوگوں کی ہماری جو بھی کوشش رہی اور جو کچھ بھی ہم لوگوں نے ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، ان سب کو آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا گیا۔ مقصد جو ہمارا ہے وہ مقصد ہر اس دیش کے ہر اس واسی کا ہے، دیش واسی کا ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے اور جس تصویر کو ہم کو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا تھا اور دکھایا تھا، اس میں عقیدت رکھتا ہے۔ ان سب کا کسی بھی پارٹی سے وابستہ رہا ہو
اور ہمارے اس محاذ میں بھی بہت ساری پارٹی کے لوگ آتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں، اور مقصد جو ہے ایک ہی ہے، لیکن اس کے مقصد کو عرض کرنے کے الگ الگ راستے ضرور ہوں، لیکن مقصد ہمارا ایک ہی ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ مختلف پارٹیاں ایک ساتھ آئیں اور اس مقصد کو جو سول لبرٹیز کا اور سول ڈگنیٹی کا مقصد ہے اس کو برقرار رکھیں. اور یہی مقصد اب کی جو جنگ ہوئی ہے، جس چناوی جنگ ہوئی ہے، اس میں ہماری جو الائنس کی پارٹیز رہیں، جس میں ایک کسی خاص پارٹی کا کوئی خاص وجود نہیں، بلکہ سب نے مل کر ایک پیشکش کی تھی اپنے عوام کے سامنے، اور عوام نے اس کو مانا. جس حد تک مانا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. آگے کیا اس میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور کیا کرنا ہوگا اس کا بھی کچھ اندازہ ہے. بہرحال 1-2 دن میں جو بھی آگے کا راستہ ہم لوگ سب اپنائیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں مانا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہی آگے بڑھائیں اور مسلمانوں کی ہی تکلیف کا ہم ذکر کریں اور اسی کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ بھی اور لوگوں کی طرح ہر قوم کے کم سن لوگ جو کمزور لوگ ہیں ان کی طرح ان کو کچھ افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے، انہیں کچھ مدد کی ضرورت ہے، ان کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے. وہ ہاتھ کس کا ہے، وہ ہاتھ کس کے ساتھ کون سے چہرے جڑے ہیں، کون سے نام جڑے ہیں، اس میں ہم کہیں اختلاف نہیں کرتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں ہر کمزور شخص کی ہم کو مدد کرنی ہے، اور جو بھی ڈیموکریسی کو بگاڑنا چاہتا ہے اور ڈیموکریسی کو بگاڑ کر لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے کمزور ہے، اور اس کا ہم کو ساتھ دینا ہے اور اس کا ہم کو ساتھ دینا ہے. تو یہ الیکشن ہم کو ایک موقع مل گیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو کمزور ہے اس کو تھوڑی سی ہمت دلا دو تو وہ کمزور نہیں رہے گا، اور جو مضبوط ہے وہ مستقل کمزور کی تلاش میں رہے اور کمزور کو کہاں کہاں مدد کرنی ہے وہ یہ کرتا رہے. تو بیسکلی ہمارا جو فلسفہ ہے اور جو ہمارا مقصد تھا اس الیکشن میں وہ یہ تھا کہ ہم ڈیموکریسی کو مضبوط کریں، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں. اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت میں سب کچھ آ جاتا ہے، سبھی کچھ آ جاتا ہے، اور اس حفاظت میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن لڑائی نہ یہاں ختم ہوئی ہے، نہ یہاں پر لڑائی کا کوئی انجام ہی دکھ رہا ہے. ہمیں اس لڑائی کو اور آگے لے جانا ہوگا. تھوڑی سی ہمت افزائی ہماری یقیناً ہوئی ہے کہ جو روزمرہ کی باتیں ناگوار ہو رہی تھیں ان پر امید یہ ہے کہ روک لگے گی. تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے، اگر وہ پھر سے وزیر اعظم بنتے ہیں. کوشش ہے چاروں طرف سے کہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی یا 4 پارٹیاں یا 5 پارٹیاں مل کر حکومت بنائے. جو بھی حکومت بنائے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر وہی حکومت ہے جو پہلے رہی ہے تو وہ کم سے کم اس بات کا دھیان رکھیں اور اس بات پر تھوڑی سی توجہ دیں کہ ان کو اگر یہ پیغام دیا ہے ہندوستان کی عوام نے کہ آپ ایک بار پھر آئیے اور حکومت کریے، تو ہندوستان کی عوام نے یہ بھی ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ کی بہت ساری باتیں ہم کو ناگوار گزری ہیں، اسی لیے ہم نے آپ پر تھوڑی سی پابندی لگانے کی کوشش کی ہے. اور اس کا اگر آپ اندازہ ہو جائے اور اس کو آپ اگر ٹھیک کر دیں تو آپ کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں، جو نہ سمجھیں وہ اناڑی ہیں. وہی آج مسئلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اناڑی رہتا ہے کہ اناڑی کچھ اپنے آپ میں ترمیم کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. لیکن ہمارا مقصد کون بھی پرائم منسٹر رہے، کوئی بھی سرکار بنے، ہمارا مقصد جو ہے اس پر ہم پابند ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی میں ہندوستان کے ہر شہری کا ہم اتنا وجود دکھا دیں دنیا کو کہ وہ یہ مان جائے کہ ہماری ڈیموکریسی اب صحیح اس پر راستے پر آ پہنچی ہے. بہت کوشش ہوئی ڈیموکریسی کو راستے سے ہٹانے کی، ڈیموکریسی نہیں ہٹی، نہ ہٹے گی.
ऐसा हमारा यकीन है, ऐसा हमारा विश्वास है और इसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।